सलाम अलैकुम बरग यहोशुआ हमशाख। मैं आपका भाई पास्टर सुफियान बनियामीन आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आप देख रहे हैं सुफियान BM यूट्यूब चैनल। अजीज़ो, हम सीख रहे हैं अलूहियत अल मसीह। आज उसका 14वां पॉइंट है। हम खुदावंद के शुक्रगुजार हैं आप लोगों के लिए, देखने वालों के लिए। खुदावंद सबको बरकत दे, और जो लोग अपनी राय फीडबैक देते हैं उन सब के लिए खुदावंद का शुक्रगुजार करता हूँ और उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। अजीज़ो, आज हम, जैसा कि आपने टाइटल में देख लिया है, कि आज हम 14वें पॉइंट में ये देखने जा रहे हैं कि जो एलफ हरूफ है इब्रानी का, उसके अंदर सीक्रेट क्या है, और यहोशुआ हमशाख ने क्यों अपने आप को एलफ कहा। बाइबल मुकद्दस में यहोशुआ हमशाख ने अपने आप को एलफ और ताव कहा। ये याद रहे कि बाइबल मुकद्दस में एलफ ताव की इस्तिलाह अहद अतीक के अंदर 10,000 मरतबा आई है, और दुनिया के तमाम तराजुम के अंदर इस जो है टर्म्स को या इस इस्तिलाह को तर्जमा भी नहीं किया गया, और ना ही इसे जो है वो उर्दू या अंग्रेज़ी बाइबल के अंदर जो है हम इसे देख पाते हैं। अच्छा, क्योंकि ये जो एलफ ताफ की जो टर्म्स है, ये बेसिकली इसका कोई तर्जमा नहीं है। ये एक इब्रानी मतन के अंदर बतौर निशान है, और इसको बतौर निशान रखना चाहिए था। ये जो निशान है बड़ी अहमियत का हामिल है, और ये क्यों इस्तेमाल होता है इस पर फिर कभी मैं आप लोगों को बताऊंगा। लेकिन जब मसाया ने अपने आप को एलफ और ताब कहा, तो उसके पीछे बहुत सारे राज थे। ठीक है जी, आज उनमें से एक राज मैं आपको बताने वाला हूँ। मसाया ने अपने आप को एलफ और ताफ कहा, लेकिन आज हम सिर्फ एलफ पर बात करेंगे और इसके पीछे छुपे हुए राजों को दरियाफ्त करेंगे। हालेलुया। यहोशुआ हमशाख ने जब अपने आप को एलफ कहा, तो ये मुकाशफा की किताब उसका पहला बाब आयत नंबर 8 का जिक्र है। तो यहाँ लिखा है, खुदावंद खुदा जो है और जो था और जो आने वाला है, यानी कादर मुतलक, फरमाता है कि मैं अल्फ़ा और ओमेगा हूँ। इब्रानी अंजील के अंदर, जैसा कि पिछली वीडियो में भी मैंने बताया था, एलफ और ताब है। ठीक है जी। जब मसाया ने अपने आप को एलफ कहा, तो इसके पीछे बड़े सीक्रेट थे। सबसे पहला जो सीक्रेट था, कदीम जुडाइज़म जो है वो ये मानता है कि जो लफ्ज़ जो हरूफ एलफ है, वो बेसिकली यहोवा को प्रेजेंट करता है। अगर आप कबाला ज़ुहार वॉल्यूम नंबर 1 पेज नंबर 13 पढ़ें, तो वहाँ यूँ मरकूम है कि जो 22 हरूफ हैं वो बारी बारी खुदा के सामने पेश किए गए, और हर हरूफ को जो जब मुखातब किया गया या उनमें तख्लीक का मामला जो है वो तय किया गया। क्योंकि कबाला के मुताबिक सबसे पहले कायनात को खलक करने से पहले खुदा ने लैंग्वेज बनाई, हरूफ बनाए, इब्रानी के 22 हरूफ बनाए, और तमाम कायनात में यही इब्रानी लैंग्वेज थी। तो खुदा ने जब एलफ को मुखातब किया, तो एलफ के बारे में ये तय किया गया कि एलफ जो है वो उससे यहोवा की जो है तौहीद उसका जिक्र किया जाएगा। एलफ से यहोवा की नुमाइंदगी होगी, यानी एलफ जो है वो यहोवा को पेश करेगा। ठीक है जी। ये जो बात मैं आपको बता रहा हूँ, ये कबाला ज़ुहार वॉल्यूम नंबर 1 पेज नंबर 13 से आप पढ़ सकते हैं। तो यहाँ ये बात बताई गई है। अच्छा, इस पर भी कुछ लोग जो है वो क्रॉस क्वेश्चन करते हैं और कहते हैं कि जी मेसोपोटामिया की तारीख से इब्रानी का कोई ऐसा नुस्खा जो 4000 या 5000 साल पुराना हो वो नहीं मिलता। तो इसके जो पीछे मसला है वो आप लोगों को मैं बता देता हूँ। जब आप योबली की किताब उसका 12वां बाब आयत नंबर 24 और 26 और 27 का मुतालिया करते हैं, तो हमें वहाँ कुछ यूँ लिखा मिलता है, और लिखा है, और मैं तेरे और तेरे बेटे और तेरे बेटों के बेटों और तेरी सारी नस्ल के लिए वाहिद एलोहीम हूँगा। खौफ ना कर उस वक्त से, और ज़मीन की तमाम कौमों से मैं तुम्हारा एलोहीम हूँ। और यहोवा एलोहीम ने कहा, उसका मुंह और उसके कान खोल, ताकि वो उस ज़ुबान से सुने और बोले जो उस ज़ुबान से ज़ाहिर की गई है, क्योंकि ये तख्ता उलटने के दिन से तमाम बनी आदम के मुंह से बंद हो गया था। और मैंने उसका मुंह और उसके कान और उसके होंठों को खोला, और उससे मखलूक़ात की अबरानी ज़ुबान में उससे बातें करने लगा। और उसने अपने बाप दादा की किताबें लीं, और ये अबरानी में लिखी हुई थीं, और उसने उनको नकल किया, और उस वक्त से उसने उनका मुतालिया शुरू किया। और मैंने उसे वो बातें बताईं जो वो समझ नहीं सकता था, और उसने बारिश के 6 महीनों में मुतालिया किया। ठीक है जी। ये इब्राहिम के मतलब लिखा है कि जब इब्राहिम खुदा जब उसे बुलाता है, तो तब उसकी जो ज़ुबान होती है वो अरामी होती है, वो अरामी ज़ुबान बोलता था। लेकिन इस वाक़या से पता चलता है कि बाप अब्राहम की जो मादरी ज़ुबान थी वो अरामी नहीं थी। बेसिकली उसकी जो मादरी ज़ुबान थी वो इब्रानी ही थी। असल में यहाँ पर जो वाक़या लिखा हुआ है वो ये लिखा गया है कि तख्ता उलटने के दिन से जो इब्रानी ज़ुबान थी वो खुदा ने उठा ली थी,
علماء کے اندر یہ ایک اختلاف پایا جاتا ہے، کچھ لوگ تختہ الٹنے سے مراد بابل کے برج کا واقعہ لیتے ہیں، لیکن زیادہ علماء کا خیال یہ ہے کہ تختہ الٹنے سے مراد طوفان نوح کا واقعہ ہے، کیونکہ طوفان نوح کا واقعہ وہ اس سے زیادہ قدیم ہے۔ اور اس سے ایک اور بھی چیز ہمارے سامنے آتی ہے کہ لوگ اکثر سوال یہ کرتے ہیں کہ ابراہام سے ختنہ جاری ہوا، تو کیا اس سے پہلے جو لوگ مقدسین تھے ان کا ختنہ اگر نہیں ہوا تو کیا وہ خدا کے نزدیک راست باز ہوں گے؟ تو یوبلی کی کتاب سے آپ کو یہ لکھا ہوا ملتا ہے کہ مقدسین جتنے بھی مقدسوں کی جو نسل تھی، جتنے بھی پیدا ہوتے تھے وہ پیدائشی مختون ہوتے تھے، لیکن طوفان نوح کے بعد مقدسینوں نے بھی جو ہے وہ دنیا کو اختیار کر لیا اور وہ ناپاک ہو گئے، تو ان کی نسلیں جو ہیں وہ بھی نامختون پیدا ہونا شروع ہوئیں، اور ابراہام کو کہا گیا کہ اب تم نے ختنہ خود کرنا ہے، جبکہ خدا اس سے پہلے ختنہ قدرتی طور پر بچے کا جو ہے وہ پیدائشی طور پر ہوا ہوتا تھا، خدا ہی یعنی اسے بناتا ہی ایسا تھا، لیکن اب کی بار یہ ذمہ داری انسان پر دے دی گئی۔ یہ بک آف یوبلی سے آپ کو کلیئر ہو جاتا ہے۔ اچھا، اسی طرح سے جو عبرانی زبان ہے وہ طوفان نوح کے بعد چونکہ مقدسین کا خاندان غیر قوموں کے ساتھ مل گیا، انہوں نے بت پرستی شروع کی، انہوں نے شیطانی کام شروع کیے، اسی لیے خدا نے مقدس زبان کو، عبرانی زبان کو بھی مقدسین کی نسل سے اٹھا لیا اور اسے ختم کر دیا۔ اس کے بعد آرامی زبان کا اور دیگر اور زبانیں بھی ہیں جو بڑی مشہور ہیں، جن کے بارے میں یہ تصور پایا جاتا ہے کہ یہ قدیم ہے، سب سے پہلے ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس میں یہ تصور کیا جاتا ہے کہ وہ زبانیں جو ہیں وہ بولنی شروع ہو گئیں اور وہ رائج ہو گئیں، اور وہ سب کی ایک ہی زبان تھی۔ تو بابل کے برج پر پھر اسی زبان میں اختلاف پڑا، نہ کہ عبرانی میں۔ عبرانی اس سے پہلے، طوفان نوح سے پہلے سب کی زبان عبرانی ہی تھی۔ اور یوبلی کے اس حوالے میں جو ہم نے پڑھا ہے، یہاں پر یہ ذکر کیا گیا ہے کہ عبرانی زبان جو ہے وہ کائنات کی زبان تھی، پوری کائنات کی، تمام مخلوقات کی زبان تھی، آسمانی اور زمینی، ایون کہ یوبلی کی کتاب سے ہمیں یہ بھی لکھا ہوا ملتا ہے کہ جانور بھی بولتے تھے۔ جب آدم نے گناہ کیا تو زبان جو ہے، جانوروں کی جو زبان ہے وہ بند کر دی گئی، اور اس کے بعد انسانوں سے بھی یہ زبان لے لی گئی، اور ابراہام سے اس زبان کو بحال کرنا دوبارہ شروع کیا گیا۔ تو بڑا ظاہر ہے کہ ابراہام کو جو بائبل ٹائم لائن ہم جب دیکھتے ہیں تو وہ میسوپوٹامیہ کی ٹائم لائن سے میچ نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ میسوپوٹامیہ کی وہ جو نسخے ہیں، وہاں سے جو نسخے جات ملتے ہیں، ان کا یہ مطلب کویشچن ہوتا ہے کہ جی کیوں نہیں وہاں سے اتنا قدیم نسخہ ملا؟ تو سوال یہ ہے کہ بھائی 4000 سال مسیح سے 4000 سال کہہ رہا ہوں، تو اس سے مطلب کم ہی عرصہ بنتا ہے، تقریباً میرا خیال ہے 3500 سال یا 3400 سال بنتے ہیں، جو کہ ابراہام پر عبرانی نازل ہوتی ہے، اور ابراہام اس وقت کچھ بھی نہیں لکھتا، ٹھیک ہے جی۔ ہاں، اس نے نقل کیا کتابوں کو، کیونکہ پہلی کتابیں بہت ہی زیادہ قدیم تھیں، اور وہ نسخے جو ہیں وہ آج بھی یہ مانا جاتا ہے کہ صدوق گھرانے کے پاس تھے، جن کو وہ آگے نقل کرتے رہے۔ انہوں نے پھر آرامی میں بھی اس کو ترجمہ کیا، یونانی میں بھی کیا، اور وہ کتب آج بھی، ان میں سے بعض کتب کو جو ہے انہیں اپگرافا تصور کیا جاتا ہے، بعض کتب کو جو ہے وہ جعلی تصور کیا جاتا ہے، اس پر ایک بہت بڑا شور ہے۔ لیکن ایک بات بڑی کلیئر ہو گئی کہ عبرانی زبان جو ہے وہ قدیم زبان ہے، اصل میں اس زبان کو خدا نے اٹھا لیا تھا۔ تو اسی لیے یہ قبالہ کے اندر یہ ذکر ملتا ہے کہ خدا نے جب تخلیق کی تو سب سے پہلے خدا نے 22 حروف کو تخلیق کیا تاکہ ایک لینگویج تیار ہو، اور لینگویج کے اندر جو الف حروف تھا اس کو خدا نے اپنی نمائندگی کے طور پر اختیار کیا، اور اپنی نمائندگی کے لیے جو ہے وہ اسے مقرر کیا۔ سو الف جو ہے وہ یہوہ کو جو ہے پیش کرتا ہے، اس کی نمائندگی کرتا ہے۔ اب ایک اور سیکرٹ بھی ہے، ایک اور جو سیکرٹ ہے وہ یہ ہے، پچھلی ویڈیو میں بھی میں نے اس کے بارے میں کچھ سیکرٹ بتائے تھے، لیکن آج میں آپ کو مزید ماڈرن عبرانی کا جو الف ہے اس کے راز بھی آپ کو بتاتا ہوں۔ جو ماڈرن عبرانی کے 22 حروف ہیں، وہ جب ڈیزائن کیے گئے تو یہ عام یہودیوں کے اندر یہ سب کو پتہ ہے، ہر یہودی یہ مانتا ہے کہ عبرانی کے 22 حروف جو ڈیزائن کیے گئے ہیں وہ ان کے آپس کے حروفوں کے حصے لے کر ان کو ڈیزائن کیا گیا، یعنی وہ باہر سے کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو اسے ایڈ کر کے اس کی ڈیزائننگ کی گئی۔ سارے 22 کے 22 حروف ایک دوسرے کا حصہ ہیں، ایک دوسرے کا حصہ ہیں، ٹھیک ہے جی۔ مثال کے طور پہ جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو الف ہے، الف کو جب ڈیزائن کیا گیا تو یہ 3 حروفوں سے ڈیزائن کیا گیا، واو جو سینٹر والا حروف ہے، اور یود جو اس طرف والا حروف ہے، اور پھر الٹا یود جو کہ نیچے کی طرف سے جو ہے وہ لکھا جاتا ہے۔
تو اس طرح سے یہ 3 حروفوں سے ڈیزائن کیا جاتا ہے. اسی طرح 22 کے 22 حروف جو ہیں وہ یوں ہی ڈیزائن کیے گئے ہیں تاکہ عبرانی زبان جو ہے وہ ایک دوسرے کے بارے میں سیکرٹ بتائے، ایک دوسرے کے بارے میں پوشیدہ بھید رکھے. عزیزو، اسی طرح جو الف ہے وہ ڈیزائن 3 حروفوں سے کیا گیا ہے، واو، یود، پھر یود، یعنی 3 حروفوں سے. اب اس کی جو میریکل ویلیو ہے، اگر آپ اکیلے الف کی میریکل ویلیو دیکھیں تو وہ 1 ہے، لیکن جب آپ ان 3 حروفوں کی جس سے الف ڈیزائن ہوا ہے جب آپ اس کی میریکل ویلیو دیکھتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یود کا جو عدد ہے وہ 10 ہے، اور واو کا جو عدد ہے وہ 6 ہے. پھر جو نیچے والا یود ہے جس کو آپ الٹا یود بھی پڑھ سکتے ہیں، اس کا بھی عدد 10 ہے. تو یوں یہ کل ملا کر 26 کا عدد بنتا ہے، اور 26 کو جب پھر آپ نمبروں میں جو ہے اس کا ڈیجٹ آخری نکالتے ہیں تو پھر اس کا آخری ڈیجٹ جو ہے 8 نکلتا ہے. اگر آپ یہوہ نام کو دیکھیں تو یہوہ نام جو ہے عبرانی کے 4 حروفوں سے لکھا جاتا ہے، یود، ہے، واو، ہے. یود کا عدد 10 ہے، اور ہے کا عدد 5 ہے، واو کا عدد 6 ہے، اور پھر ہے کا عدد 5 ہے، اور یہ کل ملا کر بھی 26 بنتے ہیں، اور 26 کا آخری ڈیجٹ 8 نکلتا ہے. عبرانی الف جو ہے اس کو جب آپ ڈیزائننگ حروفوں کی جو ڈیزائننگ سے جو الف بنا ہے اس کی جو میریکل ویلیو ہے اس کا ڈیجٹ 8 ہے، اور 26 اور 8 ہے. اسی طرح جو یہوہ نام ہے اس کا جو آخری ڈیجٹ ہے وہ 26 اور 8 ہے. خداوند خدا نے اپنے آپ کو اول و آخر کہا. یہوشوا نے بھی اپنے آپ کو مکاشفہ کی کتاب میں الف کہا، الف اور تاب کہا، الفا و اومیگا کہا، اول و آخر کہا. جیسا کہ قبالہ میں لکھا تھا کہ الف جو ہے وہ یہوہ کی نمائندگی کرے گا، وہ اس کی توحید کا اعلان کرے گا، وہ اس کے واحد ہونے کا اعلان کرے گا. ایسا ہی ہے کہ جہاں بھی یہوہ کا جب ذکر آتا ہے تو الف لازم وہاں پر اپنی پریزنٹیشن دیتا ہے، اپنے آپ کو پیش کرتا ہے. اور اسی طرح جب آپ یہوشوا کے متعلق عہد جدید میں پڑھتے ہیں تو یہوشوا نے اپنے بارے میں یہ دعویٰ کیا کہ میں الف ہوں. یہوشوا نے اپنے بارے میں یہ کہا کہ میں الف اور تاب ہوں، میں اول اور میں آخر ہوں. دراصل جب مسیح نے اپنے آپ کو الف کہا تو اس کے کہنے کا جو مطلب تھا وہ یہ تھا کہ میں وہ الف ہوں جس کے بارے میں یہ تصور کیا جاتا ہے کہ یہ یہوہ کی نمائندگی کرتا ہے یا یہ یہوہ نام ہے. جب یہوشوا کو کہا جائے گا کہ وہ الف ہے تو بیسیکلی وہ یہوہ ہے. الف کہنا اور یہوہ کہنا یہ کچھ ڈیفرنٹ نہیں ہے، یہ دراصل بات ایک ہی ہے. یہوشوا نے اپنے آپ کو الف کہا. یاد رہے نبیوں میں کسی نے بھی اپنے آپ کو الف نہیں کہا. یاد رہے کسی رسول نے اپنے آپ کو الف نہیں کہا. کسی نے بھی بائبل کی کسی شخصیت نے اپنے آپ کو الف نہیں کہا، کیونکہ یہودیوں کے اندر یہ سب کو پتہ ہے یا سب کے اندر یہ تاثر موجود ہے کہ جب کوئی اپنے آپ کو الف کہتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہوہ نام ہے، اس کا مطلب یہوہ کی نمائندگی ہے، اس کا مطلب کہ یہ یہوہ کا ایک پوشیدہ نام ہے جو کہ یہوہ ہی ہے. ہاللویہ. عزیزو، آپ اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل کے بٹن کو آل پر کلک کر دیں، اور خدا کا کلام دوسروں کے ساتھ شیئر کریں. ہاللویہ. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں. شلوم علیکم.